अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, रेमिटेंसेस का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि तकरीबन लगातार पिछले 8 महीनों से हम देख रहे हैं कि जो रेमिटेंसेस का जो इन्फ्लो है वो 2 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा का रहा है। जनवरी में भी जो है जो रेमिटेंसेस का फ़्लो रहा वो 2 अरब डॉलर से ज़ायद रहा। कंसिस्टेंट 2 बिलियन यूएस डॉलर से ज़ायद का इन्फ्लो बहुत ही हम समझते हैं कि एक अच्छी खबर है इकॉनमी के लिए। गवर्नमेंट की भी हम कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए कि ओवरऑल जो रेमिटेंसेस थी इनको थ्रू प्रॉपर चैनल जो है मुल्क में लाया जा सके। तो ज़बरदस्त ग्रोथ रेमिटेंसेस में कंटिन्यू है। अगर हम बात करें कि जनवरी में रेमिटेंसेस का जो फ़्लो है वो कितना रहा, तकरीबन अगर हम बात करें 2.3 बिलियन यूएस डॉलर तक की जो है रेमिटेंसेस आई हैं जनवरी में, जो कि तकरीबन 19% ज़ायद बनती हैं अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर सेम मंथ से। लास्ट ईयर जनवरी में जो रेमिटेंसेस थी वो तकरीबन 1.9 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, 2 बिलियन से जो है थोड़ा सा कम। उसके अलावा अगर हम इसको मंथली बेसिस पे कंपेयर करें, मंथ ओवर मंथ बेसिस पे कंपेयर करें, तो दिसंबर 2020 में जो रेमिटेंसेस थी वो स्लाइटली अबव थी 2.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो मंथली बेसिस पे थोड़ा डिक्लाइन हम कह सकते हैं कि रेमिटेंसेस का जो कलेक्शन है उसमें आया है। अदरवाइज ओवरऑल रेमिटेंसेस का जो इन्फ्लो है वो बहुत बेहतर है। ईयरली बेसिस पे डबल डिजिट ग्रोथ जो है अभी भी जो है मेंटेन किए हुए है। तो हम ओवरऑल इस वक्त कह सकते हैं कि जो साल का जो ओवरऑल रेमिटेंसेस के जो नंबर्स होंगे वो शानदार रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही है, जो इकोनॉमिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तकरीबन इस साल जो रेमिटेंसेस के जो टोटल नंबर्स रहेंगे वो 26 से 27 अरब यूएस डॉलर्स तक रह सकते हैं। ज़बरदस्त अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की इसमें 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली ड्राइव कर रही हैं रेमिटेंसेस का जो कंसिस्टेंट जो रेमिटेंसेस में जो ग्रोथ है उसमें। नंबर 1 अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स रही हैं कि ताकि जो रेमिटेंसेस का जो इन्फ्लो है उसको थ्रू प्रॉपर चैनल जो है लाया जाए, बैंकिंग जो है उसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए। उसके साथ अगर हम बात करें दूसरा जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है कोविड-19 के बाद से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो है काफ़ी हद तक जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। बज़ाहिर लगता है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से थ्रू प्रॉपर चैनल जो है बैंकिंग ज़राए के ज़रिए जो रेमिटेंसेस का जो फ़्लो है वो आ रहा है। यही वजह है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे पिछले लास्ट 8 मंथ से हम देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव जो है वो 2 बिलियन यूएस डॉलर से ज़ायद का जो है रेमिटेंसेस इनफ्लो आ रहा है। तो एक ज़बरदस्त अचीवमेंट हम कह सकते हैं और इकॉनमी के लिए भी एक हम कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त पॉजिटिव साइन है। बीच में कंसर्न्स थे, कुछ लोगों के कंसर्न्स थे मार्केट में। अगर हम बात करें थोड़ा बहुत खदशात थे इस हवाले से कि जिस तरीके से जो ओवरऑल जो गल्फ़ की साइड पे, क्योंकि गल्फ़ के हवाले से अगर हम बात करें तो रेमिटेंसेस के अंदर जो पार्टिसिपेशन होती है वो मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनका ज़्यादा होता है, गल्फ़ कंट्रीज़ का ज़्यादा उसमें शेयर होता है ओवरऑल जो रेमिटेंसेस की जो कलेक्शन है उसमें। तो जैसे ही ऑयल की प्राइसेस हमने देखा कि माजी में कम हुई, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इश्यूज़ भी थे, तो इस वजह से कंसर्न्स थे कि शायद जो एक रेमिटेंसेस के अंदर जो ग्रोथ आ रही है वो जो है कंसिस्टेंटली ना मेंटेन हो सके और उसमें जो है हम देखें कि गिरावट है। लेकिन फ़िलहाल वो सारे खदशात जो हैं वो गलत साबित हुए हैं, क्योंकि दोबारा जनवरी में भी हमने डबल डिजिट ग्रोथ देखी रेमिटेंसेस में और 2 अरब डॉलर से ज़ायद का जो इनफ्लो है रेमिटेंसेस की मद में वो आया। तो ज़बरदस्त हम कह सकते हैं कि जो रेमिटेंसेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मेंटेन हुआ है। अगली खबर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से हमने कल बात की थी कि ओगरा ने जो है अपनी समरी भेजी थी गवर्नमेंट को कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनमें जो है इजाफ़ा किया जाए। अगर हम बात करें कि पेट्रोल के हवाले से तो जो ओगरा की जो समरी थी उसमें पेट्रोल में तकरीबन 14 रुपये 7 पैसे पर लीटर तक का जो है इजाफ़ा रिकमेंड किया गया था। उसके अलावा हाई स्पीड डीजल की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 13 रुपये 61 पैसे पर लीटर तक का जो है इजाफ़ा ओगरा की जानिब से रिकमेंड किया गया था। इसके
علاوہ لائٹ ڈیزل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تقریباً 7 روپے 43 پیسے پر لیٹر تک کا اضافہ جو ہے ریکمنڈ کیا گیا تھا۔ کروسین آئل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تقریباً 10 روپے 79 پیسے تک کا جو اضافہ ہے پرائس میں وہ ریکمنڈ کیا گیا تھا۔ اوگرا کی جانب سے کل اس حوالے سے گورنمنٹ نے جو فیصلہ لیا ہے عوام کے لیے بہتر فیصلہ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو ڈیسیجن گورنمنٹ کی جانب سے، کیونکہ گورنمنٹ نے جو ہے اوگرا کی جو سمری ہے اس کو مسترد کر دیا اور کسی قسم کا جو ہے اضافہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں اس میں نہیں کیا گیا۔ گورنمنٹ نے لیوی جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر جو لیوی ہے اس کو کم کیا ہے تاکہ جو پرائسز ہے اس کو نہ بڑھایا جا سکے۔ تو عوام کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا اسٹیپ لیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، جس طریقے سے بیک ٹو بیک ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر 15 دن بعد جو ہے قیمتیں پیٹرول کی جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی تھی، تو فی الحال اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بریکس لگے ہیں، کیونکہ اس بار جو سمری ہے، جو ریکمنڈیشن تھی اوگرا کی جانب سے پرائسز کو لے کے، اس کو جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے ریجیکٹ کیا ہے۔ بظاہر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، کچھ قومی اسمبلی اور کچھ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر جو ہے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، کچھ آج جو ہے الیکشنز ہونے ہیں، کچھ سیٹس پہ پروونشل سیٹس کے اوپر آج جو ہے الیکشنز ہونے ہیں، میں بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے تاکہ فی الحال الیکشن کیونکہ سر پر ہیں تو پرائسز جو ہے وہ نہ بڑھائی جائیں، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے اس ڈیسیجن کے پیچھے۔ آج جو ہے الیکشن ہوگا پروونشل اور کچھ قومی اسمبلی کی نشستوں پر، تاکہ جو الیکٹورل جو بورڈ ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے، تاکہ جو سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ جو ہے ہو سکے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اس طرح کے کون سے اسٹیپس لیتی ہے جس سے عوام کے لیے جو ہے کسی قسم کا جو ہے ریلیف سامنے آ سکے۔ فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پیٹرولیم کی جو پرائسز ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہے اس کو ان چینج رکھ کے ایک اچھا اسٹیپ لیا گیا ہے تاکہ عوام کے اوپر جو مزید جو برڈن ہے وہ اب نہیں پڑ سکے گا۔ اس کے علاوہ ایگزیمپشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایف بی آر کا کہنا ہے کہ جو کمنگ جو بجٹ ہوگا FY22 کا، اس میں جو ہے مزید جو ایگزیمپشنز ہے ٹیکسز کے حوالے سے کارپوریٹ کو، اس میں جو ہے کمی کی جائے گی۔ ان کے مطابق جو ایگزیمپشنز ہے وہ بڑھ کے تقریباً 1.14 ٹریلین روپیز تک جو ہے پہنچ چکی ہیں، تو ان میں جو ہے کمی کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس لیول تک جو ہے وہ کمی کی جاتی ہے۔ جو کارپوریٹ ٹیکس ایگزیمپشنز ہیں ان میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 200 سے 300 ارب روپے تک کے جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو ایگزیمپشنز ہیں ان کو کم کیا جائے گا۔ فی الحال اب اس طرح کی خبر آ رہی ہے کہ ایف بی آر نے کہا ہے کہ جو کمنگ جو بجٹ ہوگا FY22 کا، اس میں جو ٹیکس ایگزیمپشنز ہے کارپوریٹ کو، ان میں جو ہے مزید کمی کی جائے گی، کیونکہ جو ایگزیمپشنز ہے وہ بڑھ کے 1.14 ٹریلین روپیز تک جا پہنچی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا کس حد تک جو ہے ایگزیمپشنز جو ہے وہ وڈرا کی جاتی ہیں ایف بی آر کی جانب سے، اور اس کے بعد کارپوریٹس کا ان کے اوپر کس قسم کا جو ہے رسپانس سامنے آتا ہے۔ اگلی خبر کی اگر ہم بات کریں، پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے اپنی جو اکنامک ٹیم ہے اس کو جو ہے ڈائریکشنز دی ہیں کہ ایک آؤٹ آف دا باکس جو ہے سلوشن لے کے آئیں تاکہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو جو ہے کم کیا جا سکے، تاکہ جو ایک برڈن ہے، ایڈیشنل برڈن ہے عوام پہ، اس میں جو ہے کمی لائی جا سکے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے اپنی اکنامک ٹیم کو کہا تھا کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان میں جو ہے کمی کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ سلوشن جو ہے وہ دیے جائیں، تاکہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان میں جو ہے کمی کی جا سکے، خاص طور پہ فوڈ آئٹمز کے اوپر اگر اس طرح سے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان میں کس طریقے سے کمی جو ہے کی جا سکتی ہے تاکہ عوام کو جو ہے ریلیف دیا جائے۔ اب دوبارہ ایسی ہی خبر آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو اپنی اکنامک ٹیم ہے ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے حوالے سے کوئی آؤٹ آف دا باکس جو ہے سلوشن لے کے آئیں تاکہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو جو ہے کم کیا جا سکے، اور ساتھ میں جو بیلنس ہے ریونیو کلیکشن کا وہ بھی جو ہے مینٹین رہے۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کتنا جلد جو ہے ان کی اکنامک جو ٹیم ہے وہ سلوشنز جو ہے لے کے آتی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس، اور ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے کتنا جلد ہوتی ہے اور اس سے کس لیول تک جو ہے کتنا زیادہ جو ہے عام عوام کو جو ہے فائدہ پہنچ پاتا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ آئل کی پرائسز جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کل بھی پرائسز جو ہیں آئل کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں گرین زون میں ٹریڈ ہوتی رہی، پلس تھی کل بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل کی پرائسز۔ آج بھی آئل کی جو پرائسز ہے اس وقت وہ مثبت زون میں ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں WTI کی تو وہ $60
پر بیرل سے جو ہے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں برینٹ کی تو وہ بھی $63 پر بیرل سے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کئی جو مارکیٹ ایکسپرٹس ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کی فوکاسٹ ہے کہ جو برینٹ ہے, خاص طور پہ برینٹ کی اگر ہم بات کریں, ان کی جو پرائسز ہے وہ $70 پر بیرل تک بھی پہنچ سکتی ہے. خاص طور پہ ابھی اگر ہم بات کریں کہ جو آئل کی جو پرائسز بڑھی ہوئی ہیں اس میں کچھ ریزنز ہیں کہ جو اوور آل جو اکنامک آپٹیمزم جنریٹ ہوا ہے, جس طریقے سے ویکسین جو ہے رول آؤٹ ہونا شروع ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے جس طریقے سے جو ہے ایفرٹس ڈالی ہیں, تمام دنیا کے ممالک جو ہے ان کی اگر ہم بات کریں فسکل سائڈ پہ اور مانیٹری سائڈ پہ, دونوں طرف سے جو ہے اکنامک سپورٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کئی اشاریے جو ہیں اکانومی کے وہ بھی اب تھوڑا بہت بہتر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یو ایس میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ جو ہے کولڈ جو ہے ویدر ہو چکا ہے, کافی حد تک جو ہے برف باری ہو رہی ہے. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جو مین ان کا اگر ہم بات کریں لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ جو اسٹیٹ ہے ٹیکساس, وہاں پہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ جو ہے برف باری ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو آئل کی جو پروڈکشن ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریفائنریز ہیں ان میں بھی کافی حد تک کام جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آئل کی پرائسز ہے وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے فارم نظر آتی ہیں, اسٹرانگ نظر آتی ہیں. یہ وہ ریزنز ہیں جو کہ اس وقت آئل کی جو پرائسز ہیں ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے اب اوپر کی طرف جو ہے ڈرائیو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل یو ایس مارکیٹ جو ہے وہ کلوز رہی, سیشن نہیں ہو سکا. وہاں پہ جو ہے کل ہالیڈے آبزرو کیا گیا یو ایس مارکیٹ میں. ابھی کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو یو ایس مارکیٹ کے جو فیوچرز ہیں ان میں ہمیں زبردست تیزی جو ہے نظر آ رہی ہے. اگر ہم ڈاؤ جونز کے فیوچرز کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 243 پوائنٹ پلس کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہیں اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی ٹیک سیکٹر کے حوالے سے جو انڈیس ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو ان کے جو فیوچرز ہیں وہ ہمیں 90 پوائنٹ پلس کے ساتھ ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ایک انویسٹرز کا جو آپٹیمزم ہے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹس میں بھی آج زبردست قسم کی جو ہے تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے. تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹس جو ہیں وہ ہمیں ریلی بناتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو کل جو KSE 100 انڈیکس کا جو سیشن رہا زبردست رہا, پازیٹیو رہا. کل جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ آئل کی جو بڑھتی پرائسز ہیں ان کی وجہ سے ENP سیکٹر جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ سکتا ہے, انویسٹرز کے ریڈار میں آ سکتا ہے. تو کل ہم نے دیکھا کہ جو ENP سیکٹر تھا اس نے جو ہے ہمیں جو ہے ڈیفینیٹلی ریلی ہمیں اس میں بنتے ہوئے نظر آئی. اس میں بائرز کا انٹرسٹ جو ہے کل ہمیں نظر آیا اور اس نے انڈیکس کو جو ہے کافی حد تک ایک بہتر سپورٹ جو ہے پرووائڈ کی. یہی وجہ ہے کہ کل کا جو سیشن رہا اس میں مارکیٹ نے جو ہے دوبارہ سے جو اپنا 40,000 کی جو نفسیاتی حد تھی اس کو عبور کیا. تقریباً 567 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 40,375 کی سطح پر کل کا جو سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوا. والیومز کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 249 ملین شیئرز کا جو ہے کام ہوا. KSE 100 انڈیکس میں تقریباً 24% کا جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا. تو اوورآل کل کا سیشن مارکیٹ کا زبردست رہا, اچھا آغاز ہفتے کا کہہ سکتے ہیں. اب آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا جو سیشن ہے وہ کس طریقے سے رہتا ہے. آیا جو کل کا جو مومنٹم تھا, جو بلش مومنٹم تھا وہ آج بھی مینٹین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں, کیونکہ ایشین مارکیٹس میں زبردست تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے. اسی طرح US مارکیٹ کے جو فیوچر ہے وہ بھی زبردست تیزی ان میں نظر آ رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم اس سے ایزیوم کریں تو امید کی جا سکتی ہے کہ جو آج کا جو سیشن ہوگا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں وہ زبردست تیزی جو ہے اس میں مینٹین ہوتے ہوئے نظر آ سکتی ہے. دیکھتے ہیں کہ آج کا سیشن جو ہے ایکچولی کس طریقے سے رہتا ہے, کون سے سیکٹرز ہیں جو مارکیٹ میں سپورٹ پرووائڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کون سے ایسے سٹاکس ہوں گے جو کہ ٹاپ والیوم چارٹ میں جو ہے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.